बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 30 अक्टूबर है, 5वां दिन है। जस्टिस याहिया आफरीदी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस हैं और इन 5 दिनों में कुछ इंतहाई अहम इकदामात उठाए गए हैं और उन इकदामात के नतीजे में गुज़श्ता रात हैरान कुन तौर पर एक ऐसा हुकूमती वज़ीर जो इस वक्त हुकूमत का चेहरा बना हुआ है, हुकूमत की विल को रिप्रेजेंट करता है, वो घुटनों पर गिरा हुआ नज़र आया, जिसको आजकल एक टर्म यूज़ होती है सॉफ्टवेयर अपडेट होना। लगता यह है कि या तो हुकूमत का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया याहिया आफरीदी साहब ने जो कुछ किया है उसकी बुनियाद पर, या फिर हुकूमत इस चाल के ज़रिए टाइम गेन करना चाहती है, वक्त हासिल करना चाहती है कि उस वक्त के दौरान कोई नई स्ट्रेटजी या नई हिकमत अमली बनाई जाए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, शहर इक़्तिदार में। जस्टिस याहिया आफरीदी ने जो किया है उसके बाद हुकूमत का जो एक रवैया तब्दील हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शायद देखी हो, बॉलीवुड की एक बड़ी फेमस मूवी है ओमकारा, 2006 में रिलीज़ हुई थी, ऑस्कर अवार्ड्स वगैरह के लिए भी नामजद हुई थी। वो शेक्सपियर का एक मशहूर प्ले है, ड्रामा है ओथेलो, उसके ऊपर बेस्ड या उससे अडेप्ट की हुई स्टोरी है। उसका एक डायलॉग है और वो डायलॉग इस सिचुएशन में बड़ा फिट बैठता है, जिसमें वो उस डायलॉग का या समझे उर्दू तर्जुमा या उर्दू में वो है क्या कि जब घोड़े के सुम में नाल ठुकती है तो फिर मेंढकी भी अपना पाँव उठा लेती है। हालांकि मेंढकी के पाँव में ठुकनी नहीं होती, पंजाबी में कहते हैं तरा निकल जाना। तो जो याहिया आफरीदी साहब ने किया है उससे लगता यह है कि या तो हुकूमत का तरा निकल गया है या फिर वो जिसे कहते हैं कि पसपाई इख्तियार करके री एनर्जाइज होके एक नया अटैक जो है वो वेज करेगी। दोनों पॉसिबिलिटीज़ पे बात कर लेंगे कि हुआ क्या। पहले अपने जहन में रखें, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा, जस्टिस शाहिद वहीद और वो तमाम जजेस जिन्होंने 12 जुलाई का फ़ैसला दिया था मखसूस नशिस्तों का, हुकूमत ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया था। हुकूमत ने कहा था कि ये काली भेड़ें हैं, हुकूमत ने कहा था कि ये सहूलतकार हैं इमरान खान के, हुकूमत ने कहा था कि इनकी बीवियों का क्रश है इमरान खान इम्मी, हुकूमत ने कहा था कि ये बेज़मीरों का टोला है, इनके ज़मीर बिके हुए हैं, ये हम इनके लिए आसान नहीं होने देंगे, हम इनको आहनी हाथों से निपटेंगे। और इनके ख़िलाफ़ उस नहज के ऊपर हुकूमत जा चुकी थी कि जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कि जहाँ पर जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ख़ास तौर पर ये एक प्राइम टारगेट जो है वो हुकूमत वक्त का नज़र आए। याहिया आफरीदी चीफ़ जस्टिस बनते हैं 26 अक्टूबर को। हैरान कुन तौर पर मामूल से हटके वो नहायत कम वक्त ऐवान सदर में गुजारते हैं। जिन लोगों ने इससे पहले मुख्तलिफ चीज़ जस्टिस साहिबान की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत की है, वो ये बताते हैं कि अमूमन ऐसा नहीं होता था। चीफ़ जस्टिस बड़ा वक्त स्टे करते थे, कोई मुसाफे मुआनके, वो मुलाकातें, वहाँ पर तस्वीर, वो सारे सेशंस चल रहे होते थे। याहिया आफरीदी साहब ने हल्फ उठाया और कुछ ही देर के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में अचानक से पहुँच गए और सुप्रीम कोर्ट पहुँचने के बाद उन्होंने कुछ बहुत ही अहम फैसले किए। सबसे पहला फैसला जो हुकूमत में बिजली बन के गिरा। अच्छा, उस वक्त तक हुकूमत जो है वो इसको शायद उस तरीके से ग्रास्प नहीं कर पाई थी, गेज नहीं कर पाई थी, मेजर नहीं कर पाई थी, लेकिन हुकूमत को ज़ाहिर है कि एक शौक़ तो लगा कि जो अमीनुद्दीन ख़ान को लाए थे काजी फ़ाइज़ ईसा, और ये कहा था कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो तो इस काबिल ही नहीं है, उनका जज वाला कंडक्ट ही नहीं है, उनका लहजा दुरुस्त है, वो सीनियर्स की इज़्ज़त नहीं करते, वो जो एडहॉक जजेस हैं उनके साथ उनका ऐसा रवैया है। और वो ये सारे 11 इल्ज़ामात लगा के काजी फ़ाइज़ ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को बाहर कर दिया था और अमीनुद्दीन ख़ान को अपनी चॉइस के तौर पर जो है वो लेकर आए थे। बाद में उन्होंने कहा कि मैंने याहिया आफरीदी को भी ऑफ़र की थी, लेकिन उन्होंने ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं की। मुनीब अख्तर साहब को वापस ले आए जस्टिस याहिया आफरीदी और कूड़ेदान में फेंक दिए वो 11 एतराज़ जो काजी फ़ाइज़ ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर पर लगाए थे कि जनाब ये सब कुछ है, इस वजह से इसको होना ही नहीं चाहिए कमेटी में। वो उनको वापस ले आए, रिस्टोर किया उनका ऑनर। और जस्टिस मंसूर अली शाह जो है, जिनके बारे में हुकूमत ने ये तासुर फैलाया कि ये तो जनाब इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएंगे, और हुकूमत ने कैंपेन चलाई। हिना परवेज़ भट्ट का ट्विटर देखें, वो जनाब कोई इज़्ज़तदार लोग होते हैं महकमों में, जहाँ कोई सुपरसीड हो जाता है, उनसे जूनियर बंदा उनका बॉस बन जाता है, अफसर बन जाता है। ऐसा नहीं होता। जो कोर्ट में बैठा हुआ जज होता है, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के 2 वोट नहीं थे, यानी जब वो फ़ैसला सुनाते थे तो एक ही बंदे का फ़ैसला शुमार होता था। बहरहाल ये पोर्ट्रे किया और हुकूमत के जो बड़े करीबी सहाफ़ी हैं उन्होंने पूरी भरपूर किस्म की कैंपेन चलाई कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर रिज़ाइन देकर घर चले जाएँ। वो नहीं गए और फौरी तौर के ऊपर जो मीटिंग हुई जिस कमेटी की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाली कमेटी की, उसमें बेंचेस बन गए। पता चला जस्टिस मंसूर अली शाह ने वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन किया है। साथ ही उन्होंने कुछ मज़ीद फ़ैसले किए। उन्होंने कहा
کہ فل کورٹ میٹنگ جو ہے وہ بلائی جا رہی ہے، پیر کے دن وہ بلا لی گئی تھی۔ پھر انہوں نے اے ٹی سی کے جو انتظامی ججز ہیں اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کے، یعنی کہ جو باقاعدہ پی ٹی آئی کے اگر 1000 مقدمات ہیں ٹوٹل یا 10,000 مقدمات ہیں ان کے تمام ورکرز پر، یا چلے ملٹیپل مقدمات ہیں کیونکہ 10,000 تو وہ کہتے ہیں ہمارے ورکرز ہیں، لیٹس جیسے کہ 50,000 مقدمات ہیں، ان میں سے کم از کم 48,000 جو ہیں وہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا، اور ہماری بھی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ جو بیک لاگ کریٹ ہوا ہے اور اس میں جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے اس کی ٹائم لائن کو فالو نہیں کیا گیا۔ شاید جسٹس یحییٰ آفریدی وہاں پر بھی اس سارے معاملے کو درست کرنا چاہتے ہیں، سولو کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ملاقات بڑی ایک انٹرسٹنگ قسم کی ملاقات۔ پھر سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلا لیا، اور پھر جب فل کورٹ میٹنگ ہوئی اس کی تفصیل جب سامنے آئی تو وہ ججز جن کو حکومت نے معطوب کیا ہوا تھا، جن کو بہرحال باقاعدہ جو ہے وہ میں وہ لفظ سخت استعمال نہیں کر رہا، لیٹس جسٹ سافن اٹ اپ، حکومت نے ان کے اوپر تنقید کے نشتر برسائے ہوئے تھے۔ ان ججز کے بارے میں جو کچھ کہا گیا تھا، نہ صرف وہ وہاں پر موجود تھے، جسٹس منصور علی شاہ کا نام پریس ریلیز میں موجود تھا، ان کا ماڈل جو بیک لاگ ہے کیسز کا ختم کرنے کے لیے اس کو اڈاپٹ کرنے کا یہ سارا معاملہ، اور پھر جو ایڈ ہاک ججز قاضی صاحب نے بھرتی کیے تھے جن کی شان میں قلابے ملائے تھے حکومت نے اور بتایا تھا کہ ان کا ہونا کیوں ضروری ہے اور ان کے بغیر تو یہ بیک لاگ ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ بیک لاگ ختم کرنے کے لیے ہونے والے فل کورٹ اجلاس میں وہ بیک لاگ ختم کرنے کے لیے آنے والے ججز کو انٹری نہیں ملی، وہ باہر بیٹھے۔ اب یہ وہ سارا منظرنامہ تھا، حکومت اس کے باوجود ایک چیز پروپیل کر رہی تھی، پروپیگیٹ کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ سینیورٹی شروع ہونی چاہیے جسٹس یحییٰ آفریدی سے، یعنی سینئر پیونل جج منصور علی شاہ نہیں ہوں گے، منیب اختر جو ہے وہ تھرڈ موسٹ سینئر نہیں ہوں گے یا سیکنڈ موسٹ سینئر آفٹر چیف جسٹس نہیں ہوں گے، بلکہ جسٹس امین الدین خان سے جناب، یعنی کہ یحییٰ آفریدی کے بعد جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، اور اس طریقے سے جو ہے وہ سیکوینس لے کے چلیں، اور جو ججز ہیں آئینی بینچ بنانے کے لیے وہ لامحالہ ان میں سے پک اینڈ چوز کیا کرنے چاہیے جو یحییٰ آفریدی کے بعد والے ججز ہیں۔ اب اس پر حکومت نے جو پوزیشن حکومت نے آفیشلی یہ لے لی اور یہ کہنا شروع کر دیا ان کے وزراء نے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر کہ جسٹس منصور علی شاہ کیونکہ ایک متنازع جج ہے، جسٹس منیب اختر ایک متنازع جج ہیں، اور اس وجہ سے ان کو آئینی بینچ میں نہیں ہونا چاہیے۔ ساتھ میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں کیونکہ وہ غیر متنازع ہیں لہٰذا ان کو بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ متنازع ہو جائیں گے، یعنی کچھ ایسے فیصلے لینے، اور امین الدین خان نہ متنازع ہوں گے نہ متنازع ہیں حکومت کے مطابق، لہٰذا ان کو جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اب ایک ظاہر ہے کہ جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، تو وہ کرائٹیریا تو ہے کہ اگر آپ جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اور آپ کو نامینیٹ کر دیا جاتا ہے، اور جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو دوبارہ سے اس کی ایک نئی تشکیل نو ہوئی ہے تو اس کے تحت اگر وہ ہو جاتا ہے، بہرحال اس پہ آپ دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے شہزاد اقبال کے پروگرام میں جیو میں بیٹھ کر یہ پوری تفصیل دی کہ جناب اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے، یحییٰ آفریدی کو بھی نہیں ہونا چاہیے، منصور علی شاہ کو بھی نہیں ہونا چاہیے، منیب اختر کو بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ کنٹروورشل ہیں، یہ والے کنٹروورشل نہ ہو جائیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں وہ تو اس وجہ سے نہیں ہونے چاہیے کہ اپنا نام پرپوز کر کے وہ چیئرمین ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے، وہ کیسے خود کو ووٹ دیں گے، لہٰذا انہوں نے نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جسٹس امین الدین خان جو ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ وہاں پر بیٹھ کے بھی ووٹ دے سکتے ہیں۔ اب یہ ہے حکومت کا موقف اور سب کچھ، ساتھ میں کچھ باتیں چل رہی ہیں کہ ممکنہ طور پر ماتحت لیجسلیشن لا کر، ایک تو ججز کی تعداد 23 کرنے جا رہی ہے حکومت، قانون جو ہے وہ جمعے والے دن آ جائے گا اور پھر وہ سینٹ سے پاس ہو جائے گا، پھر وہ ظاہر ہے کہ قانون بن جائے گا۔ پھر ساتھ میں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم میں کچھ لیکوناز رہ گئے ہیں ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے اور سینیورٹی کو ایکسپلین کرنے کے لیے بھی کسی لیجسلیشن پر غور ہو رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، مشہور کہاوت ہے۔ تو حکومت یہ سب کچھ کر رہی ہے، لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی نے 5 دن میں یہ جو سٹیپس لیے ہیں، آپ حیران ہو جائیں کہ وہی منصور علی شاہ ہے، وہی منیب اختر ہیں،
اور ان کے حوالے سے حکومت کا رویہ تبدیل ہوتا ہوا دکھائے. 1 منٹ 56 سیکنڈ گفتگو سنیں اسی وزیر کی, رانا ثناء اللہ کی, جنہوں نے یہ سارا بلڈ اپ کیا تھا جسٹس منصور علی شاہ, متنازع ایسے ویسے. ان کے حوالے سے جسٹس منصور کی تعریفیں سنیں آپ کیا کی ہیں رانا ثناء اللہ نے. یحییٰ آفریدی جو کہ چیف جسٹس ہیں پاکستان کے, وہ تو جسٹس منصور کو اہمیت دے رہے ہیں خاصی. اب اس پہ تو حکومت کو کوئی پریشانی نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, سید منصور علی شاہ صاحب جو جج ہیں وہ بہت ہی کمپیٹنٹ اور بڑے ہارڈ ورکنگ اور بڑے یعنی جو ہے وہ ایک یعنی ایسے انداز میں کام کرنے والے کہ جس کو آپ کہیں کہ وہ نئے خیالات اور نئے ایکسپیرینسز کرنے والے آدمی ہیں. جب وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے اس وقت بھی انہوں نے بڑی ریفارمز جو ہے وہ وہاں پہ انٹروڈیوس کرائی تھی, تو بڑے وہ ریفارمسٹ ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ بدقسمتی ہے, اگر وہ چیف جسٹس پاکستان کے بنتے تو وہ اپنے ان ریفارمیشن ایجنڈا کے اوپر زیادہ بہتر انداز سے کام کر سکتے تھے. تو پھر رانا صاحب کیا ہو گیا تھا اس کے اوپر کام کریں جب اتنی آپ نے تعریف بھی کی ان کی اور بڑا دل کھول کے کی, تو پھر کیا ہو گیا ایسا کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پر حکومت کی طرف سے نمائندہ نہیں بنتے؟ کوئی پوائنٹ تو ہوتا ہے نا, کوئی پوائنٹ ہوگا کہ بھئی جو چیز نہیں لگی ہوئی. پوائنٹ کیا ہے, یہ پی ٹی آئی کا جو عذاب ہے اس ملک کے اوپر بس وہی ان کو لے دے گیا ہے. کیونکہ یہ لوگ کسی کی حمایت کریں تو وہ بھی اس کے خلاف جاتی ہے, کسی کی مخالفت کریں تو وہ بھی خلاف جاتی ہے. تو یہ تو پھر رانا صاحب ملک کا نقصان ہو گیا نا, آپ لوگوں نے ملک کا نقصان کرنے دیا پی ٹی آئی کو. جی انہوں نے ان کی تعریفوں کے کلابے ملا دی آسمان سے پی ٹی آئی والوں نے, اور آپ لوگوں نے اتنے اچھے انہوں نے بڑی زیادتی کی, ان سے منسوب کر کے ایک ایسا تصر قائم کیا کہ اس تصر کو جو ہے وہ پھر زائل نہیں کیا جا سکا اور اس سے نقصان ہوا ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ وہی جج جس کو یہ کہہ رہے تھے کہ ایک متنازع جج ہیں, ان کو نہیں ہونا چاہیے, اور خواجہ آصف کہہ رہے تھے کہ سرگوشیاں سن رہے ہیں, چیم گوئیاں سن رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ان سے اچھا جج ہی کوئی نہیں ہے, یہ ریفارمسٹ ہیں, ان کا نہ بننا ملک کا نقصان ہے, ان کا نہ بننا قوم کا نقصان ہے, یہ نئے خیالات کے آدمی ہیں. جب یہ بنے تھے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, انہوں نے فلاں کر دیا تھا فلاں کر دیا تھا. رانا ثناء اللہ صاحب تو اس طرح گفتگو کر رہے تھے, یہ لگ رہا تھا کہ شاید اگلے لمحے یہ نہ کہہ دیں کہ ان کو پرائم منسٹر بنا دینا چاہیے. یہ جس قسم کی خوبیاں یہ گنوا رہے تھے, یہ یا تو اب دیکھیں دو پاسبلٹیز ہیں کہ یا تو میڈکی جو ہے وہ اس نے نال ٹھکتے دیکھی ہے گھوڑے کے سم میں, جو یحییٰ آفریدی صاحب نے کیا ہے, جس طریقے سے ان کو رسپیکٹ دی ہے, 2 سینئر ترین جج صاحبان کو, ان کو انکلوڈ کیا ہے, انکلوسیونیس سپریم کورٹ نے دکھائی ہے. پھر کچھ تیور دکھائے ہیں, کچھ چیزیں جن کے بارے میں اشارے مل رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہیں, اگلے 10 15 20 دن 30 دن میں ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہو, لیکن ڈائریکشن جو دکھائی ہے اور اس کو اپنے ہاؤس ان آرڈر کرنے کے لیے سٹیپس لیے ہیں, عدلیہ کا وقار, عدلیہ کی عزت, عدلیہ کی تکریم, عدلیہ کی رٹ بحال کرنے کے لیے جو اقدامات لیے ہیں ابھی تک, اس سے شاید حکومت کا ایک پینک ہے, اور حکومت کو یہ لگتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ان کا رخ ہماری طرف ہو جائے. اور جسٹس منصور علی شاہ کیونکہ تمام پاورز کے ساتھ سپریم کورٹ میں موجود ہیں, اور 26ویں آئینی ترمیم کا ریویو بھی ہو سکتا ہے اور فل کورٹ میں ہو سکتا ہے, تو اس نہج پر جانے کے بجائے, ان کو اٹیک کرنے کے بجائے, گربان کی بجائے پاؤں پکڑ دو. یا تو یہ پاسبلٹی ہے. دوسری پاسبلٹی کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ اس دوران کچھ نہ ہو جائے, اس وقت تک وہ جو ہم نے 27ویں آئینی ترمیم پہ کام کرنا ہے, یا پھر ہم نے ماتحت لیجسلیشن کے ذریعے جو ایک لیجسلیشن ہے کرنی ہے آئین کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایز پر دی کانسٹیٹیوشن, وہ جو نیا بنایا ہے, وہ اس وقت تک ذرا ٹائم گین کیا جائے اور یہ سب کچھ کیا جائے. یہ ہے اس وقت حکومت کی صورتحال کہ وہ وزراء, وہ حکومت جو ان کو ایسے ٹیک آن کر رہی تھی کہ جیسے ان سے زیادہ برا کوئی شخص پاکستان کے عدالتی نظام میں موجود نہیں ہے. یعنی آپ اندازہ لگا لیں نا کہ یہاں تک کہہ دینا, وزیر اطلاعات پنجاب کی بات کر رہا ہوں میں, یہ کسی سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے کسی بندے کی بات نہیں کر رہا کہ ان کا ایک ان نون XYZ کے نام سے, بغیر اپنی اصل تصویر کے, بغیر اپنی لوکیشن کے, یہ تو
جو وزیر اطلاعات پنجاب ہے انہوں نے کہا تھا کہ ان ججز کی بیگمات کا کرش ہے عمران خان، یہاں تک اس نہج تک چلے گئے تھے، اور پھر جب اس کے اوپر ڈراپ ڈاؤن ہوئے ہیں تو گریبان سے سیدھا پاؤں جو ہے اس کی طرف ہاتھ رکھا، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب مائی باپ ان سے زیادہ اچھا جج تو پاکستان کی تاریخ میں شاید گزرا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، اور اس ڈیولپمنٹ کو آپ ڈیولپ ہوتے ہوئے مزید دیکھیں گے، اس سے جڑی ہوئی مزید ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ سامنے آئیں گی، جیسے کہ ابھی تک یہی لگ رہا ہے کہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں انہوں نے یہ ٹھانی ہوئی ہے شاید، یا ان کی ڈائریکشن یہی ہے، اور وہ جو کر رہے ہیں اس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر لگتا تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے کاندھے سے کاندھا ملا کے، اور حکومت کو شاید یہ اسٹرانگ میسج ملا ہے کہ ان ججز کو ٹارگٹ نہ کیا جائے۔ دیز آر دا ڈیٹیلز، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔